वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में एहतियात करने की ज़रूरत है, इसलिए कि डेंगू आउटब्रेक्स जो हैं वो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। और अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जैसे बारिशों का सीज़न जो है वो अभी से शुरू है, गर्मियाँ हमारी 2 दिन सख्त गर्मी और तीसरे दिन जो है वो तेज़ बारिश, और उसके साथ पानी भी खड़ा हो रहा है, और हमारी जो डिफरेंट जगहों पे पानी खड़ा होने की वजह से मच्छर की अफजाइश है वो भी हो रही है। सो डेंगू के बारे में पहले से ही हम आपके साथ एहतियाती तदाबीर शेयर करना चाहते हैं ताकि आप महफूज रहें। और बात करने के लिए मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मेरे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन की असिस्टेंट कंसल्टेंट डॉक्टर अलीना फ़ारूक, अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर खदीजा जो है चांद, ये भी मेडिकल ऑफिसर है और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से ताल्लुक़ है। कैसी है डॉक्टर खदीजा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड जी, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। अच्छा, मुझे बताइए, जो मैं अभी कह रही थी ये सही है कि डेंगू को हम सोचते हैं कि डेंगू जाके आएगा ज़रा जब मानसून वगैरह शुरू होगा, तो अभी हमें डेंगू के लिए तैयार होना चाहिए? बिल्कुल, किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक भी है। उसकी वजह ये है कि डेंगू का ताल्लुक ज़्यादा स्टैगनेंट वाटर से, ठीक है, बी इट क्लीन और बी इट डर्टी, अच्छा, डजंट मेक डिफरेंस, ठीक है। तो डेंगू पानी से ही आएगा, तो वो चाहे मौसम से पहले आ जाए या बाद में आ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली पीक सीज़न स्टिल रिमेन्स द मानसून, जो कि आपका जुलाई से स्टार्ट होता है, अक्टूबर में एंड होता है। लेकिन चूँकि वक्त से पहले इस दफ़ा बारिशें हैं तो डेफिनेटली रिस्क तो है, और आहिस्ता आहिस्ता केसेस आ भी रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों में केसेस आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, उसमें कोई डॉक्टर खदीजा कोई जेंडर का भी चक्कर होता है कि मच्छर चूँकि मादा है तो वो ज़्यादा किधर अटैक करेगी? नहीं, वी हैव सीन कि आउटब्रेक जब होती है, या इवन जो भी हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं, बी इट चिल्ड्रन, एडल्ट्स, ओल्ड एज, हर एक को इफेक्ट करता है। और मर्द औरत एक जैसे शायद एक्सपोजर की वजह से थोड़ा फर्क होता बिल्कुल। एंड सेकेंडली आई थिंक हमारे यहाँ क्लिनलीनेस का इतना इशू वैसे भी है ऑन लार्जर स्केल, कि हमारे पास वो डेफिनेटली ब्रीडिंग साइट्स रह जाती हैं मॉस्किटोज़ की। पहले मलेरिया होता था हमें जो करता था, अब वो तो है ही है, बट एडिशन टू दैट डेंगू भी अब बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया है। अच्छा, लेट्स ऐड मलेरिया टू इन इट, कि मच्छरों से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं हम उनको आज ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मुझे बताइएगा कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या आएंगे, यानी क्या आपको अलामात आ रही हों तो आपको मोहतात होना है कि ये मलेरिया, और क्या अलामात आएँ तो आपको समझना है क्योंकि ये डेंगू। सो दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो इनिशियल फेज होता है ना, उसमें काइंड ऑफ सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, तो यू कैन नेवर से विद सिम्टम्स के ये डेंगू है या मलेरिया है या इवन टाइफाइड है। सो अनलेस कि आप इसको टेस्ट करें और ये नेगेटिव आता है, आप तब तक नहीं कह सकते, ठीक है। तो अलामात में सबसे पहली चीज़ ये कि अचानक से आपको बुखार होगा, तेज़ बुखार और सर्दी के साथ जिस्म में कपकपी जारी होगी, ठीक है। मलेरिया में थोड़ी होता है कि पैटर्न होता है ज़्यादा चिल्स के साथ, और वो इसके अलावा साथ में आपके जो जनरल फटीग वाले सिम्टम्स, नोज़िया, वॉमिटिंग, और ये चीज़ आ जाती है। इसका और मलेरिया का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग ये होगा कि इसको ना आम ज़बान में कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। अच्छा, तो बॉडी एक्स, आपके जोड़ों में स्पेशल दर्द होना, और ये जो माइल्जियाज आपके मसल एक्स, तो वो इतने शदीद होते हैं कि बंदा कहता है कि बस ख़त्म। सो इट्स कॉल्ड एज अ ब्रेक बोन फीवर। ठीक है। डेंगू के बारे में कह रही हूँ। एंड टाइफाइड भी आप कह रही थी कि इनके साथ थोड़ा सा बिल्कुल ओवरलैप करता है, ठीक है। उसमें यह है कि कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर और एब्डोमिनल सिम्टम्स जैसे कि दिल ख़राब होना, आपको भूख नहीं लग रही, ठीक है, कई दफ़ा नोज़िया, वॉमिटिंग, आपको वॉमिटिंग साथ ही स्टार्ट हो जाती है, तो डायरिया वाले सिम्टम्स, ये चीज़ें ना एक जनरलाइज्ड उसमें पूरे एक ट्रायड में आ जाती है। यानी उसमें बाकी तमाम अलामात के साथ पेट की अलामात जो है वो डेंगू में भी आ सकती हैं। अच्छा, तो इट्स अ काइंड ऑफ एन ओवरलैप थिंग। अच्छा, तो जब तक कि आपको ये अलामत शक ज़ाहिर हुआ, आप फ़ौरन से ये इसका एंटीजन करवा लेते हैं, डेंगू का भी, मलेरिया का भी पैरासाइट टेस्टिंग करवा देते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी कहते हैं कि एंटीजन टेस्ट 3 दिन के बाद कहीं आता है, 3 दिन फर्स्ट 5 डेज़ के अंदर। फर्स्ट 5 डेज़ के अंदर। तो पहले 5 दिन फिर आदमी जो है वो क्या करे? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आती है कि WHO हमारा कहता है कि इसकी ना क्लासिफिकेशन है कि डेंगू है विदाउट वार्निंग साइंस, डेंगू है विद वार्निंग साइंस, एंड देन इट कम्स टू अ पॉइंट कि डेंगू है विद कॉम्प्लिकेशंस लाइक हेमोरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो गया, या फिर वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में स्विच हो गया, ठीक है। तो विदाउट वार्निंग साइंस वाला बुखार हुआ आप और मैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हेल्दी इंडिविजुअल्स ऑफ द कम्युनिटी, तो हम इस चीज़ को ना सर्वाइव कर जाते हैं अच्छे तरीके से। कुछ और पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि ज़्यादा वल्नरेबल होगी, और उनके अंदर थोड़े से वार्निंग साइंस आना शुरू हो जाएंगे। वार्निंग साइंस पे हम बात करते हैं अभी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करेगी। तो वो फिर वो वाली बात आ जाती है कि जब हम कहें कि हर बंदे को फीवर हुआ तो वो इस बात पर ना जाए। ऑब्वियसली अगर आप इसको टैकल कर पा रहे हैं
تو دیٹس گڈ انف. آپ ٹھیک ہو رہے ہیں تو دیٹس ایکسلنٹ. نہیں ٹھیک ہو رہے دین آبویسلی سیک ہیلپ. ٹھیک ہے, اب وارننگ سائنس پہ آئیں. ڈاکٹر خدیجہ سے شروع کرتے ہیں کہ کچھ وارننگ سائنس آپ اور پھر باقی جو ہے ڈاکٹر علینا سے ہم واپس آئیں گے. جی, ڈینگی کے لیے سب سے پہلے تو یہی جس طرح ڈاکٹر لینا نے بتایا کہ ہائی گریڈ فیور اینڈ باڈی ایکس بہت مطلب بہت دیٹس اے مارکڈ سمٹم جو ہوتا ہے لوگوں میں. لوگ آئیں گے اس کے ساتھ کہ جی ہمیں بخار ہے اور بہت شدید ہمارے جسم میں درد ہے, ہیڈ ایک ہے جو جا ہی نہیں رہا ہے. لوگ پیناڈول نارملی جس طرح گھر میں لیتے ہیں, بروفن لے لیا, یو نو انیشل جو بھی آپ میڈیکل ہیلپ سیکھ کرتے ہیں. پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ جب تک لوگ آتے ہیں وہ 2-3 دن گزر چکے ہوتے ہیں, بیکاز نارملی یو نو وی آل آر ٹرائنگ کہ اچھا کوئی بخار ہے گھر پہ ہی اس کو ٹریٹ کر لیا جائے, گھر پہ ہی اس کے سمٹمس کو ٹیکل کر لیا جائے. بائی دا ٹائم پیپل کم ان تو وہ ڈینگی تو پازیٹیو آ ہی جاتا ہے, لیکن وہ فل بلون اپ سمٹمس بھی ہوتے ہیں ساتھ میں. اینڈ لیکن اسکن پہ ریشز ہو جاتے ہیں, اسکن پہ آپ کا اٹس ڈینجرس وین اگر کوئی بروزز آپ کی باڈی پہ ہونا شروع ہو رہا ہے. تو دیٹس اے ویری گڈ وارننگ سائن جو انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وارننگ سائنس میں آپ کو امپورٹنٹ باتوں میں اگر آپ سر سے شروع کریں نا, تو جب کمپلیکیشنس کی بات آتی ہے تو کئی دفعہ اریٹیبلٹی, ڈراؤزینس, چڑچڑاپن, ڈراؤزینس ہونا شروع ہو گئی, ایکسٹریم فٹیگ آ گئی. اس کے علاوہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از اے وارننگ سائن. اگر ایسا ہے تو پلیز ڈونٹ اسٹے ایٹ ہوم, پریزنٹ ٹو ہاسپٹل. اس کے علاوہ اگر somebody says کہ میرا نا سانس پھولنا شروع ہو گیا, تو اس کی میں وجوہات بتاتی ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, بٹ یہ آپ کے پاس نا ارلی وارننگ سائنز آ جاتے ہیں. ایک چڑچڑاپن, جسم پہ آپ کے لال دھبے آنا شروع ہو گئے, بروزز, اسپاٹس پٹی کی, اور تیسری چیز ہے آپ کا پیٹ میں درد اور سانس کا پھولنا, یہ بڑے کامن. اس کے علاوہ آپ کا آتا ہے بلیڈنگ فرام اینی سائڈ آف دا باڈی, چاہے وہ ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے. کئی دفعہ کچھ لوگ کہیں گے میں تھوکتا ہوں تو بلیڈنگ ہونا شروع ہوتی ہے, اٹس اے کائنڈ آف اے گم بلیڈ, اور یورین میں بلڈ آنا شروع ہو گیا. تو بلڈ آپ نے کہیں بھی دیکھ لیا, ڈونٹ اسٹے ایٹ ہوم. ٹھیک ہے, تو وی نیڈ ٹو, دس از اے وارننگ سائن. اوکے, میں آپ سے جانوں گی کہ ہوتا کیوں ہے, تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ آخر کیسے ہوتا ہے. لیکن پتہ ہے پیٹ میں درد سے تو میں اتنا ڈر گئی ہوں. پچھلے دنوں کوائٹ اے ینگ مین 40+ 45 تک ہوں گے, اینڈ انہوں نے اچانک کہا کہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے, پیٹ میں درد ہو رہی ہے, اور سب لوگ یہ کہہ رہے اچھا پیٹ میں درد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین انہوں نے کہا بہت شدید ہو رہی ہے, اور بس انہیں لے کے ہاسپٹل گئے. اینڈ دین دے فاؤنڈ آؤٹ کہ اٹ واز این ہارٹ اٹیک, اور وہ بہت ہی سیویئر تھا, اینڈ ہی کوڈنٹ سروائیو. سو بعض اوقات یہ اس طرح کے جو سائن سمٹمس ہیں, مطلب ہارٹ پین جو ہے ضروری نہیں کہ اسی طرف ہو سکتا, آپ کو اسٹمک کی طرف بھی فیل ہو رہا ہو. تو آپ جو بتا رہی تھی کہ سانس پھولنا اور پیٹ میں درد ہونا, یہ کمپلیکیشنز کتنے ٹائم کے بعد ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اور یہ کہ یہ کیوں کسی ایک بندے میں ہوتی ہیں اور باقیوں میں نہیں ہوتی؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں نا فیزز ہوتے ہیں. اف آئی ہیو ٹو بی پریسائز, تو جو سب سے پہلا ہوتا ہے نا وہ انیشیل فیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فیبرائل فیز, جس کے اندر بخار ہوتا ہے. پہلے 1 to 3 days یا 1 to 4 days جو ہوتے ہیں نا, اس کے اندر آپ کو بخار چڑھے گا. ٹھیک ہے, اور بیسک جو میں نے آپ کو سمٹمس پہلے بتایا کہ وہ جسم ٹوٹنا اور وہ ساری چیزیں, اس کے بعد آپ کا فیور سیٹل ہو جائے گا. دین کمز دا کرٹیکل فیز جو کہ 24 to 48 hours تک رہتا ہے, اینڈ دیٹ از دا فیز جہاں پہ آپ کو پیٹ میں درد, یہ سانس پھولنا اور یہ بلیڈنگ ہونا اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آتا ہے ریکوری فیز. ٹھیک ہے, تو اگر تھنگس آر گیٹنگ بیٹر اور آپ سیکھ جا رہے تو آپ ریکوری فیز میں چلے گئے, اینڈ انشاءاللہ تھنگس ول بی فائن. بی ریسٹ ایشورڈ کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے, سیلف سیٹلنگ ہے, بہت بڑی توپیں نہیں چلانی ہوتی ہم نے. ٹھیک ہے, سو آل وی نیڈ از کہ ہم سپورٹیو کیئر کرتے ہیں اینڈ مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وارننگ سائنس ہمیں پتہ چل گئے ہوں, ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, دین وی جسٹ ہیو ٹو کیپ این آئی آن دس. ٹھیک ہے, لیکن ڈیتھس کیوں ہوتی ہیں پھر؟ ہاں, آئی ٹیل یو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ جو باڈی کا میکینزم ہے نا, اس میں جو آپ کی بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں یہ لیکی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ بی ان سمپل ورڈس. ٹھیک ہے, اوز آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے, اینڈ جو بھی آپ کے فلوئڈز ہوتے ہیں نا باڈی سے, وہ نکل کے تھرڈ اسپیس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انسٹیڈ آف اسٹیئنگ ان ٹو دا ویسلز, جو آپ کی خون کی رگیں ہیں, ان کے بجائے وہ خون کی رگوں سے نکل کے تھرڈ اسپیس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, وہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے پیٹ میں کئی دفعہ پانی پڑ جاتا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تلی اور آپ کا جگر وہ تھوڑا سا انلارج ہو جاتا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو وی جسٹ نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دیز تھنگس. سانس پھولتا ہے, پھیپھڑوں میں جو کیپلریز ہوتی ہیں وہاں سے لیک ہوتا ہے فلوئڈ, اور وہ جس کو کہتے ہیں نا پھیپھڑوں میں پانی آ جانا, پلورل ایفیوژن. کئی دفعہ ہارٹ کے اراؤنڈ جو جھلی ہوتی ہے اس کے اندر فلوئڈ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے, آپ کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو دیز آر دا تھنگس وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن. تو یہ تو ہوگی لیکی کیپلری. دوسری چیز جو آپ کے پاس آتی ہے نا, جس میں بلیڈنگ کا میں ایلیمنٹ کہہ رہی تھی, وہ ہے کہ پلیٹلیٹس ڈراپ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ٹرینڈ سے ڈراپ کر رہے ہیں. اگر تو بڑا تھوڑا مائلڈ ڈراپ ہے دیٹ از فائن, اگر بہت تیزی سے ڈراپ کر رہے ہوں تو وہ پھر آپ کی
obviously آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہر بندے کو پلیٹلیٹس نہیں ٹرانسفیوز کرنے, ٹھیک ہے, اس کی بھی ایک سیٹ پوائنٹ ہے. اگر 20,000 ہے, اس سے کم جا رہے ہیں, then we can think about transfusion. otherwise وہ یوزلی سیلف ریزالونگ ہوتا ہے, سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے, اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر خدیجہ, بعض اوقات نا ہم سنتے ہیں کہ وہ پپیتے کے پتوں کا شاید پانی از ویری افیکٹو فور پلیٹلیٹ جو بھی ہوتا ہے مسئلہ. بالکل. سو آپ لوگوں نے بھی ڈیفینیٹلی اس مسئلے کو ڈیل کیا ہوگا, تو یہ از اٹ افیکٹو یا کیا کہنا چاہیں گی؟ جس طرح جی ڈاکٹر لینا نے بتایا کہ اٹس سیلف ریزالونگ, تو اٹس ناٹ ایوری بڈی وڈ کمپلیکیٹ. لوگ بہتر خود سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک 2 weeks کا فیز ہے جو کہ چلتا ہے, اینڈ دین پیپل گیٹ بیٹر بائی دی اینڈ آف 2 weeks. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو منع نہیں کرتے, بیکاز وہ جس طرح سائنٹیفک ایویڈنس نہیں, لیکن کر لیں تو کوئی بالکل اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. مطلب پیپل ڈو کم اپ, ہمارے وارڈز میں ایون پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم وہ پپیتے کا پتا اور ایپل کا کوئی ہے وہ کمبینیشن کاکٹیل بنا کے پی لیں. تو وی ڈو ناٹ ڈینائی کہ بھائی آپ کر لیں, بیکاز وہ ٹھیک ہے, سائنٹیفکلی اٹس ناٹ پروون, وہ سیلف ریزالونگ ہے, اٹس گونا سیٹل اٹس آن اٹس اون. لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تسلی کے لیے وی ڈو الاؤ پیپل کہ بھائی آپ کر کے تسلی کر لیں. ہائی رسک جو لوگ ہیں وہ اس میں کون سے ہوں گے کہ جن کو ڈینگی اگر ہو تو انہیں پہلے ہی پتا ہو کہ وی آر ایٹ ہائی رسک, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں ڈینگی ہو؟ پریگننٹ فیمیلس. اچھا. پریگننٹ فیمیلس, ایلڈرلی پاپولیشن, امیونو کمپرومائز پیپل. ٹھیک ہے. بچے. تو یہ 4 لوگ ہیں, ایلڈرلی, اسمال چلڈرن, پریگننٹ فیمیلس, اینڈ the last one is immunocompromised. تو باقی ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, اس کے جو مریض ہیں چل لیتا ہے, یہ کر لیتے ہیں. ہاں, ٹھیک نو ہے. اسپیسیفک کمپلیکیشنز ان کے اندر جو کہ عام لوگوں سے ہٹ کرو. اچھا, اب جو پریگننٹ فیمیلس ہیں وہ خاص طور یہ کوئی بھی انفیکٹ, لیکن پریگننٹ فیمیلس چونکہ زیادہ وہ اسمیل سے بھی بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہیں, بڑی ولنریبل بھی ہوتی ہیں, وہ کیسے اپنا خیال زیادہ رکھیں, اس سے بچاؤ کیسے کریں ہم سب لوگ کہ ہم اس کا شکار ہی نہ ہوں؟ 2 چیزیں ہیں, ایک تو سورس کو ختم کریں, اور دوسرا اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے. سورس کو کیسے ختم کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پانی اس کا سورس ہے. اسٹیگننٹ واٹر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ چاہے وہ صاف پانی ہو یا چاہے وہ گندا پانی ہو, دونوں چیزوں میں جو ہے نا وہ گرو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پانی کھڑا نہیں رہنے دینا. تو ٹرائی کہ آپ ایک دن ایسا رکھ لیں ہفتے میں کہ ہر چیز کو جو ہے نا, جیسے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی ڈے, جسٹ ایمٹی آل دوز پاٹس, چاہے وہ گملے ہوں یا وہ آپ کے گھر میں واٹر کولرس کی اکثر ٹریز ہوتی ہیں, تو وہاں سے آپ پانی, دیر از اے ہائی چانس کہ وہاں سے گرو کر جائے. تو جسٹ کیپ تھنگس ڈرائی. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے سورس کو ایلیمینیٹ کر دیا. دوسری چیز آتی ہے کہ آپ کی پرسنل پروٹیکشن. آپ گھر سے جب بھی باہر نکلیں ٹرائی کے فل سلیوز پہنیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی ایکسپوزڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر آپ ماسپیل یا ماسکیٹو, یہ جو ریپیلنٹس ہیں وہ اپلائی کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ریپیلنٹس جو ہیں اگین چونکہ پریگننٹ خاتون کا میں نے ذکر کیا, تو وہ بھی لگا سکتی ہیں؟ اس کے لگا سکتی ہیں, ٹاپیکل ہے, کوئی بہت ایکسٹراڈنری نہیں. تو بیٹر از ٹو کور یور سیلف. اور کچھ ایسے پیک ہوتے ہیں دن کی جس میں جیسے ارلی مارننگ اینڈ مغرب کے ٹائم, تو ڈان اینڈ ڈسک, یہ 2 ٹائمز ایسے ہوتے ہیں جب ماسکیٹو کی پریولنس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹرائی کریں کہ ان وقتوں میں نکلنا ذرا کم کر دیں دن کے ٹائم کے لیے. بالکل احتیاط تو کر سکتے ہیں ہم. بالکل. اچھا, اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پانی کہیں بھی کھڑا ہوا ہے تو ہم نے پانی نہیں کھڑے ہونے دینا ہے, کوشش کریں کہ کیپ تھنگس ڈرائی. بالکل صحیح. ایڈنگ ٹو دیٹ جی, آئی تھنک اٹس اے کمیونٹی ایفرٹ. اگر ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے ہیں جو کہ اقدامات ہونے چاہیے, میڈیکل ان کی طرف سے ہونے چاہیے, لیکن ایز اے کمیونٹی بھی اگر ہم اس کو ٹیکل کرنا چاہیں تو بہت بڑا شیئر جو ہے کمیونٹی ہی اس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. جیسے ڈاکٹر لینا نے بتایا کہ کوئی آپ اسٹیگننٹ واٹر, کسی طرح کا پانی بھی نہ کھڑے ہونے دیں. آپ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پیشنٹ بھی بہت ضروری ہے. اگر کسی کے گھر میں ڈینگی کسی کو ڈائگنوز ہوا ہے, کسی ایریا میں ہوا ہے, یو لیٹ دی ادر پیپل نو, یو لیٹ دا گورنمنٹ کی جو اس طرح کی فیسلٹیز ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ رپورٹ کریں, بیکاز اس سے بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ آتا ہے کہ یو ہیلپ دی ادر پیپل آؤٹ کہ ان کو اس سے بچت رہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے ان ایریاز میں وہ جو ڈینگی اسپرے ہوتا ہے وہ ضرور انشور کرتے ہیں کہ وہ کیا جائے, پلس یہ کہ آپ ان باقی لوگوں کو بچا سکتے ہیں اسی گھر کے اندر. اگر پیشنٹ نے گھر پہ بھی رہنا ہے تو آپ پیشنٹ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. اس سے ایٹ لیسٹ جو باقی گھر کے فیملی ممبرز ہیں, جو باقی کمیونٹی ہے, وہ ایکسپوز نہیں ہوں گی. صحیح. اینڈ اس سے بہت, کیونکہ وی ہیو سین کہ اگر کسی ایک گھر میں آ رہا ہے ڈینگی کا کوئی پیشنٹ, تو پیرنٹس آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, وہ ایک پورا وارڈ کے اندر وی ہیڈ اے فیملی جو کہ بیچاری سب ایڈمٹ تھی. جسٹ ٹو ایڈ آن کہ ڈینگی, وی ہیو ٹو بی کلیئر اباؤٹ دس کہ ڈینگی ایک بندے سے دوسرے بندے کو ڈائریکٹلی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے, مچھر کے تھرو ہوگا. مچھر کے تھرو ہوگا.
تو اف somebody has dengue اور ایک گھر میں اگر رہ بھی رہے ہیں تو جسٹ میک شیور کہ وہ ماسکیٹو فری انوائرمنٹ ہو. ٹھیک ہے, مچھر نہ ہوا. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کی ڈینگی ہو گیا تو اس کا خیال رکھنا, اس کے کمرے میں نہیں جانا. ہاں اس کو تو چھوڑ جسٹ بی, ہاں وی ہیو ٹو بی شیور اینڈ کلیئر اباؤٹ دس کہ آپ اس کو ٹچ کرنے سے آپ کو ڈینگی نہیں ہوگا, بٹ میک شیور کہ آپ کا انوائرمنٹ, جس انوائرمنٹ وہ ڈینگی کا پیشنٹ ہے اس کے اراؤنڈ مچھر نہ ہو, تاکہ وہ اس کو کاٹ کے کسی اور کو نہ. بالکل صحیح. کچھ اور جو آپ سمجھتی ہیں کہ ڈینگی سے جڑا ہوا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے, جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ ریپیلنٹس کی جگہ بھی ڈفرینٹ ایسے آرگینک چیزیں بناتے ہیں کہ دیکھیں یہ لیمن کا جو ہے یہ لگا لیں آپ تو اس کی بھی خوشبو سے وہ نہیں آتے. گھر کے باہر اگر آپ, جسے ہم تلسی کہتے ہیں, بیزل کہتے ہیں, اگر آپ نے وہ لگائے ہوں تو وہاں پہ مچھر نہیں آتے اس کی خوشبو سے. ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں بھی ٹرائی کر لینی چاہیے اس میں؟ نو ہارم, آئی وڈ نیور سے کہ آپ یہ جو آپ کی ٹریڈیشنل اور جو آپ کی کہتے ہیں نا کہ ہربل ریمیڈیز ہیں آپ کریں, ٹھیک ہے, جس سے نقصان نہیں ہو رہا تو وائی ناٹ, ٹھیک ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, اب ایک چیز کو ہم لے کے چلتے ہیں, ایک ایپیڈیمک ان دنوں میں آتا ہوتا ہے وہ ٹائیفائڈ کا بھی ہے اور مطلب ڈائریا کا بھی ہے. بالکل. سو اس کو بھی تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں یہ دونوں سمہاؤ ایپیڈیمکس ہوتے ہیں. سو آپ کے خیال میں ڈائریا, کس ڈائریا کو ڈاکٹر خدیجہ ہم کہیں گے کہ نا دس از سیریس, کہاں پہ ڈائریا جو ہے خطرناک ہو جاتا ہے؟ اگر تو جی اف اٹس پرولونگڈ, اگر ایک ڈائریا ہے جو پرولونگ چل رہا ہے, ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے 2 ہفتوں سے جی مجھے کانسٹنٹ ڈائریا ہے, اینڈ ڈائریا کے ساتھ پھر اٹ وڈ برنگ along ڈیہائیڈریشن. اور بہت ساری دفعہ میں ہم ڈائریا والے مریض کو اس لیے نہیں رکھتے ہاسپٹل میں کہ ہم نے ڈائریا کو اس وقت سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو باقی باڈی میں انجریز ہو رہی ہوتی ہیں وی ہیو ٹو سارٹ دیم آؤٹ, بیکاز کڈنی انجری ڈائریا کے ساتھ بہت ایک کامن چیز ہے جو دیکھی جاتی ہے. اینڈ اگر انکریزڈ ایپیسوڈز آف ڈائریا ان اے ڈے ہیں, اینڈ اگر ایگزامینیشن پہ یو کین سی دا پیشنٹ کہ اگر پیشنٹ اتنا آپ کو ڈیہائیڈریٹڈ لگ رہا ہے کہ یو نو دا پیشنٹ نیڈز فلوئڈ ریہائیڈریشن اینڈ باقی پیشنٹ کو میجرز چاہیے, اٹس برنگنگ along فیور اسپائکس ود دا ڈائریا, تو یہ سب چیزیں ہیں, دے آر ویری امپورٹنٹ. کہ کب ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے, کیونکہ ڈائریا کو تو ہم یوزلی اتنا کوئی لفٹ نہیں کراتے, ٹھیک ہے, موسٹ آف دا ٹائمز وہی میں بتانے لگی ہوں کہ اس کی بھی نا ٹائپس ہوتی ہیں. سو ویئر از دا ڈائریا کمنگ فرام, کیا کوئی وائرس اس کی کاز ہے, کیا کوئی بیکٹیریا اس کی کاز ہے, یا کوئی انفلیمیشن ہے. ہاں, اس موسم میں جو ہوتے ہیں وہ یوزلی گندی خوراک, انفیکٹڈ یا روٹن کھانا وانا کھانے سے. بالکل ایسے. ابھی پچھلے دنوں somebody was asking me کہ گنے کے رس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈائریا اور اس طرح کی چیزیں بہت کامن ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے, تو وہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا دوں گی. بٹ ڈائریا کو سیریس آپ نے تب لینا ہے کہ جیسے بالکل انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس کی ڈیوریشن پرولونگ ہو جائے. دوسری بات, آپ کو ڈائریا کے ساتھ کوئی ایکسٹرا چیز نظر آ رہی ہے, جیسے کہ بلڈ ہو گیا, میوکس ہے, ایکسٹرا فاؤل اسمیلنگ ہے, کلر چینج ہو گیا, گرین کلر کا ہو گیا یا بلیک ہو گیا, ٹھیک ہے, وارننگ سائنس, ٹھیک ہے, ریڈ فلیگز ہیں, ٹھیک ہے, جسٹ امیڈیٹلی رپورٹ ٹو دا ڈاکٹر. پیٹ میں درد بہت زیادہ ہو رہا ہے ڈائریا کے ساتھ, رپورٹ ٹو دا ڈاکٹر. فیور ہائی گریڈ ہو رہا ہے, رپورٹ ٹو دا ڈاکٹر. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں اگنور نہیں کرنی. اگر 3-4 دن ہے آپ ڈیفینیٹلی, اگر آپ پہلے دن ڈائریا ہے تو کوئی بھی نہیں جائے گا ڈاکٹر کے پاس, ٹھیک ہے, تو ٹرائی ٹو سیلف ریسسیٹیٹ, آپ فلوئڈس لیں, اچھا مطلب جو بھی سپورٹیو میجرز ہیں وہ لیں, نہیں بہتر ہوتا دین ڈیفینیٹلی یو نیڈ. لیکن جیسے ڈاکٹر خدیجہ نے ذکر کیا, اگر اتنا زیادہ ڈائریا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ فلوئڈ جو ہے اور اتنا آپ لے نہیں پا رہے, تو پھر اس صورت میں تو ایک دن بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کو 20 ایپیسوڈز ان دے اور ہوتا ہے, اور بچے خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو تو اگر وہ لگ رہا ہے کہ آپ کو جس طرح سے ہیں کہ بہت ایلڈرلی اور چھوٹے بچے جو ہیں میٹر کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹائیفائڈ ٹو, کہ ٹائیفائڈ کا بھی ایپیڈیمک آتا ہے ان دنوں میں, اور آج کل انفارچونیٹلی بڑے ٹائم سے پہلے ہم نے وہ بھی بہت سارے کیسز دیکھ لیے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلے گندگی, فیکو اورل ٹرانسمیشن روٹ ہے اس کا, گندا پانی, ٹھیک ہے, ہینڈلنگ, جو آپ باہر سے کھانا کھاتے ہیں, ہاتھ صاف نہیں تھے, برتن صاف نہیں تھے, چیز زیادہ دیر پڑی ہوئی تھی, کنٹامنیٹ ہو گئی, دیز آر دا مین ریزنس. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کی جو جگہیں ہیں اپنی اس موسم میں, اور جو اس کو بڑا مانیٹر کرنا ہے. کوئی اور بھی وجہ ہے اس کی ٹائیفائڈ کی؟ کیا یہ بیکٹیریل ہے نا, تو سالمونیلا ٹائفی اس کا مین آرگنزم ہے, تو وہ گرو کر جائے تو یو آر ایٹ ہالٹ. میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ بعض اوقات کٹنگ نائفس اگر آپ کاٹ رہے ہیں کھانے اور جو پکانے کے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اس چیز کا خیال ہے کہ آپ کٹنگ نائف جو آپ کا, جسے آپ چکن کاٹ رہے ہیں را فرض کیا, اور اسی سے پھر آپ نے جو ہے سیلڈ کاٹ کے جو ہے وہ رکھ لیا ہے, تو دیٹ کین آلسو ٹرانسفر سالمونیلا اگر وہ کنٹامنیٹڈ تھا. اچھا, ٹھیک ہے,
تو کئی دفعہ جیسے کہ میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ شوگر کین جوس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ اس طرح سے ہے تو اس کی وجہ سے کیوں پھیلتا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈسپائٹ آل دا میجرز جو آپ کہہ رہے ہیں جی ڈسپوزیبل گلاسز بھی رکھ لیے, اس کی جو مشین ہوتی ہے نا اس کے اندر بلیڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اف دے آر ناٹ کلین پراپرلی تو وہ بھی تو ایک سرفیس ہے جہاں سے شوگر کین ٹچ ہوگا اور پھر اس کے بعد جوس آپ کے پاس آئے گا نا. تو اگر وہ بلیڈز کلین نہیں ہوئے اور وہاں پہ بیکٹیریل گروتھ ہوگی تو وہ بھی تو سملر گوز ود اے نائف. تو اگر نائف جو تھی وہ آپ نے چکن کاٹا کچھ دیر پڑی رہی اور وہ انفیکٹڈ ہے تو دیر از اے چانس کہ آپ اس سے جب نیکسٹ چیز کاٹے تو ٹرانسمٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. سیلڈس کا بھی بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اس موسم میں یا ویسے بھی را سیلڈ اگر آپ کھائیں گے تو ادھر یو ول گیٹ ڈائریا اور مے بی ٹائیفائڈ. اس میں پانی جس سے دھوئیں گے آپ پانی اور کٹنگ, اور اس کا بھی پڑے رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پڑے رہنے کی وجہ سے اگر کوئی فلائی ہے اراؤنڈ یو نو اینڈ شی از انفیکٹنگ اٹس انفیکٹنگ دی سیلڈ تو وہ ڈیفینیٹلی کنٹامینیٹ ہوگا اس طرح. تو ہائیجین از دا کی. ٹاکنگ اباؤٹ ٹائیفائڈ, تو ٹائیفائڈ کا نام ہی اٹ کمز فرام اے کوک جو میری ٹائفس تھیں بیکاز شی واز اے کوک اینڈ شی واز ایٹ اے ریسٹورینٹ اینڈ ایوریبڈی ہو یوز ٹو ایٹ فرام دا ریسٹورینٹ دے گاٹ یو نو دس ریل بیڈ ڈائریا اینڈ فیور. اچھا. اینڈ وہاں سے پھر یہ ٹریک آؤٹ ہوا کہ واٹ از دا سورس آف دس انفیکشن. تو وہ بیسیکلی تو کنٹامینیشن ہی ہے جی جو ایک چیز ہے. اینڈ بالکل بھی ہم معروف میں اب بھی دیکھتے ہیں کہ خالی سمپل ٹائیفائڈ نہیں, ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ جو ہے which is a very kind of you know lethal form really جو کہ دیکھا جاتا ہے اور اسلام آباد جیسی جگہوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر سمپل انفیکشن میں اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں تو وہ اینٹی بایوٹک جب ضرورت کا وقت آتا ہے تو وہ کام نہیں کرتی. سو وی آل آر کائنڈ آف ریزسٹنٹ ٹو اے لاٹ آف ڈرگس کیونکہ ہم سمپل سچویشنز کو جیسے ڈینگی ہو گیا اینٹی بایوٹک دے دی جس کا کوئی رول نہیں ہے. کوئی بھی اور انفیکشن ہمیں لگا گلا خراب ہو گیا اینٹی بایوٹک, دس از ناٹ دا ٹریٹمنٹ. تو ان اپروپریٹ یوز آف اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم واقعی فیس کریں. معروف میں بہت سارے کیسز میں نے ابھی پچھلے دنوں میں لاسٹ ویک میں میرا خیال ہے 4 to 5 کیسز میں نے دیکھ لیے ہیں ٹائیفائڈ کے اینڈ دے آر ریزسٹنٹ. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہوگا آپ لوگوں کو کہ آپ نے ایک دوائی دی وہ بھی کام نہیں کر رہی اور پھر پتہ چلا کہ یہ میڈیسن کام نہیں کر رہی, پھر آپ نے چینج کی پتہ چلا یہ بھی نہیں کام کر رہی. نہیں اس میں ہوتا ہے کہ بلڈ کلچر, سو ونس دا بلڈ کلچر از بیک تو وہ آپ کو نا اسپیسیفائی کر دیتا ہے کہ یہ دوائی سینسیٹیو ہے اور یہ والی دوائیاں ریزسٹنٹ ہے. تو آپ یہ کلچر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ یہ والی اینٹی بایوٹکس دیں, دیز آر یو نو اسپیسیفک فار دس, اور اس سے سینسیٹیوٹی پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سائن سمٹمز جو ہیں ٹائیفائڈ کے بھی جیسے ہم نے اوور لیپنگ میں تو ڈسکس کیا تھا اور وجوہات بھی ڈسکس کرنی ہے, لیکن دوبارہ سے علامات کیا آئیں گی تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب آپ کو ٹائیفائڈ ہے. اور ٹائیفائڈ کو جو ہے وہ یوزلی ہلکا چھوٹا بخار بھی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کہ اس کا ایک مستقل ہلکا فیور, مستقل ہلکا فیور, کنٹینیوس ہائی گریڈ فیور کو جو کہتے ہیں نا, ہائی گریڈ فیور, ناٹ لو گریڈ فیور, ہائی گریڈ ہوگا جی فیور ساتھ میں. اسی طرح پھر ایبڈومینل سمٹمز ہوں گے, کوئی ڈائریا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے, دوز ہو کم ود ٹائیفائڈ. ہمیشہ نہیں ضروری کہ آپ کو ڈائریا ہی ہے تو آپ کو ٹائیفائڈ ہے. کانسٹیپیشن از ون آف اے ویری مارکڈ سمٹم آف ٹائیفائڈ. اور کئی دفعہ کچھ نہیں ہوتا, صرف فیور ہوتا ہے, صرف فیور ہوتا ہے اور انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے. بالکل. اینڈ دین اگین باڈی ایکس بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہیڈ ایکس کی بہت کمپلین کرتے ہیں ٹائیفائڈ کے لوگ. اینڈ امیونٹی آپ کی کیونکہ یو نو یو آر افیکٹڈ بائی انفیکشن تو آپ کی امیونٹی پور ہوتی ہے اینڈ دین اس کے ایڈ آن آپ کوئی نہ کوئی انفیکشن ادروائز بھی کیچ کر لیتے ہیں. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں امیونو کمپٹنٹ پیشنٹس جو ہوتے ہیں, ینگ ہیں ایڈلٹس, بالکل کچھ ادروائز ٹھیک ہیں, لیکن ٹائیفائڈ کی وجہ سے ان کا گراف امیونٹی کا بہت پور ہو جاتا ہے اینڈ دے آر افیکٹڈ بیڈلی. لیکن دین اگین ہمارا بہت ساری چیزیں پھر وہی کمیونٹی وائز ہم بہت سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. یو نو دس یوز آف اینٹی بایوٹکس جو کہ ہم اتنا ایکسیسو کرتے ہیں, مس یوز ہے جو بیسیکلی, اس کی وجہ سے ناؤ وی آر آئی تھنک لیفٹ ود, اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں ہمارے پاس 1-2 میڈیکیشنز ہیں جن سے ہم وہ ٹائیفائڈ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ وی ریئلی وری کہ دا ڈے یہ بھی اگر ریزسٹنٹ ہو گئیں تو واٹ ول بی لک اپ ٹو, ہم کیا, یہ بہت ڈینجرس ہے. اور یہ اتنا بڑا المیہ اور مسئلہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے تو میڈیسنز جو ہے وہ ڈسکور کرنے سے رہی نہیں. بالکل ہمارے یہاں پہ تو اتنا ریسرچ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وی کین گیٹ اینٹی بایوٹکس اوور دا کاؤنٹر. آپ آج فارمیسی چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھے یہ اینٹی بایوٹک دے دیں, وہ آپ کو دے دیں گے اور آپ کھا لیں گے, آپ کھا بھی لیں گے. مطلب وہ تو دے دیں گے, ان کا تو بزنس ہے, کاروبار ہے, چلیں اس پہ تو آپ چیک اینڈ بیلنس کریں, مگر آپ کی صحت تو آپ کی اپنی ہے نا جو لے کر تو کھا رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیر شوڈ بی اے رول, جیسے کہ باہر کنٹریز میں بھی ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک شوڈ بی آلویز آن پرسکرپشن. تو ڈاکٹر دے رہا ہے تو کھائیں, ورنہ خود سے نہیں دیں, سیلف میڈیکیٹ نہ کریں. تو سیلف میڈیکیشن یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں.
بالکل صحیح. اچھا, گھر پہ جو پین مینجمنٹ جب ہو رہی ہو, ڈینگی کی جو پینز ہیں یا وہ ہیں, تو اس میں کون سی میڈیسن آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جو کھا لی جائے؟ سمپل ایز دیٹ, پیراسیٹامول. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ یوز آئیبوپروفین, ایسپرین. اچھا, کیوں؟ دیٹ از ڈینجرس. ایسپرین کیا ہے کہ اینٹی پلیٹلیٹ ڈرگ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پلیٹلیٹس تو پہلے ہی ڈاؤن فال ہوتا ہے, تو دیٹ از ہارمفل. ٹھیک ہے. آئیبوپروفین بھی نہیں لینی, آئیبوپروفین بھی نہیں لینی. ایسپرین ٹھیک ہے, دے آر فرام دا سیم فیملی. ٹھیک ہے. سو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس جو ہے نا وہ نہیں لینی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سمپل پیراسیٹامول اینڈ جو فلوئڈز ہیں, ریہائیڈریشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از دا کی ٹو دا ٹریٹمنٹ آف ڈینگی. کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ. جتنا آپ فلوئڈ آپ کے اندر جاتا رہے گا یو ول بی فائن. ٹھیک ہے. آپ آہستہ تھوڑی سی ریکوری اس کی سلو اور ڈیلیٹ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کا تھکاوٹ اور لیتھرجی والا فیز ہوتا ہے نا, وہ تقریباً 2 سے 4 ہفتے بعد میں بھی پرسسٹ کرتا ہے. اچھا. ونس یو آر اوور ود ڈینگی تو 2 سے 4 ہفتے یو ول فیل ویری لیتھارجک. سلو ٹو ریکور. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 1-1.5 مہینہ آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے. بالکل, یو آر ریکورنگ فرام دس. اور ریکوری فیز میں کیا کوئی خاص طرح کی خوراک کچھ آپ سمجھتے ہیں, کچھ ایڈیشنل پروٹینز یا کچھ ایسی چیزیں ہیلپ کریں گی؟ فروٹس, ویجیٹیبلس. فروٹس میں آپ کے پاس جتنے بھی جوسی آ جاتے ہیں آج کل, تو بڑا اچھا موسم ہے. واٹر میلن ہو گیا, مینگوز ہو گئے. ٹھیک ہے. جو انرجی بوسٹنگ جتنے بھی فروٹس ہیں, ایپلس, بناناز, تو ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ویجیٹیبلس میں اسپینچ ہو گیا, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. میں پروٹینز میں آپ کی دالیں, اور یہ مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, بٹ آئی ووڈ اسٹل سے کہ جو چیز آپ نے نہیں کھانی ہے دیٹ از فیٹی اینڈ فرائڈ فوڈ. ٹھیک ہے. سو ونس یو ہیو ڈینگی آپ باقی ساری چیزیں تو لیں, لیکن یہ جو ہیوی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوشش کریں کہ کچھ ٹائم کے لیے اوائڈ کریں. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر علینا. بہت شکریہ ڈاکٹر خدیجہ, آپ لوگ ساتھ رہے. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اس موسم میں جتنے ایک مسئلے جس میں خاص طور پہ سر فہرست جو ہے وہ ڈینگی ہے, تو آپ اس سے بچاؤ کے لیے بھی تیار ہوں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پلیز اپنے ارد گرد نظر رکھیں. پانی جہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے, گھر کے اندر ہے, گھر کے باہر ہے, کسی کے گھر کے باہر ہے, تو وہ صاف کر دے. ہم پرندوں کے لوگ بھی پانی ڈالتے ہیں, سو وہ بھی کوشش کریں کہ روزانہ اس میں آپ نیا پانی جو ہے وہ ڈال دیا کریں, چینج کر دیا کریں, تاکہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ صاف ستھرا رہے اور ہم محفوظ رہیں. سو یہاں پہ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر بریک کے لیے رک رہے ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملیں گے مہمان کے ساتھ. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.